मुसलमानों के वक्फ पर वो शराइत लागू कर दी गई हैं जो दूसरे मज़ाहिब पर नहीं हैं। जब तक इस कानून की बाकी शिकों पर नज़र सानी नहीं होती है, ये अंदेशा मौजूद है कि मुसलमानों के इदारे अपनी खुद मुख्तारी खो देंगे। मुसलमानों के वक्फ को उन्होंने टेक्निकली नेशनलाइज करने की एक राह खोल दी है, जिससे मुसलमानों को बहुत नुकसान होगा। ये सिर्फ इंडिया ही के अपने आइन की खिलाफ वर्जी नहीं, बल्कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन और रिवायत उनके भी खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कानून को रोकने से इनकार कर दिया। हुकूमत ने अपने क़वानीन नाफिज करके गैर मुस्लिमों को भी शामिल कर दिए हैं। वक्फ शुदा ज़मीन की हैसियत बरकरार रहेगी और न ही रिकॉर्ड में तब्दीली की जा सकती है। सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। आज हम इंडिया के बारे में बड़ी अहम खबर पर बात करेंगे। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर 2025 को, यानी 2 दिन पहले, एक तरमीमी कानून जो था इंडिया का 2025 वक्फ के बारे में, वक्फ एक्ट तरमीमी कानून 2025 के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्तों पर अबूरी हुक्म जारी किया है। ये अहम है क्योंकि ये कानून भी बड़ा अहम और मुतनाज़ रहा है इंडिया में। मुसलमानों ने इसको मुस्तरद किया हुआ है, लेकिन अभी इंडिया का कानून बन चुका हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कानून को रोकने से इनकार कर दिया। दरख्वास्त ये की गई थी ये कानून जो है आइन की खिलाफ वर्जी में बनाया गया है, जिसमें आइन में क्योंकि मुसलमानों की बल्कि हर मजहबी अक़लियत को प्रोटेक्शन दी गई है कि उनके मामलात में मुदाखलत नहीं की जाएगी, उनको हिफाजत दी, उनको मज़हब की तमाम प्रैक्टिस करने की मुकम्मल आज़ादी होगी। लेकिन इस कानून साजी को, यानी ये जो वक्फ के बारे में 2025 का जो एक्ट है, इसके बारे में ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि इससे जो मुसलमानों की प्रोटेक्शन है और उनका जो वक्फ का जो सारी मैनेजमेंट है, जो कि मुसलमानों का एक मजहबी काम है, उसमें हुकूमत ने अपने क़वानीन नाफिज करके गैर मुस्लिमों को भी शामिल कर दिए हैं। तो अदालत ने बहरहाल इस दरख्वास्त की वजह से पूरे कानून को रोकने से इनकार कर दिया है और कहा है कि ये नाफिजुल अमल रहेगा, मगर चंद अहम और मुतनाज़ शिक़ों को मौक़त तौर पर, यानी आर्ज़ी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। इनमें से सबसे ज़्यादा अहम वो शर्त थी जिसके तहत वक्फ बनाने वाले शख्स को लाजमी तौर पर 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। अच्छी बात है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए 5 साल से, लेकिन इस किस्म की कोई कंडीशन किसी और मज़हब के शख्स के लिए कोई वक्फ या ट्रस्ट बनाने पर नहीं आयद है, इंडिया में कहीं भी नहीं। अदालत ने कहा कि जब तक रियासती हुकूमतें वाज़ेह क़वायद मुरतब नहीं करती हैं इस कानून की रोशनी में, या इसकी तौसीह या इसके नाफिज़ुल अमल करने के लिए, इस शर्त को किस तरह परखा जाएगा, यानी ये किस तरह पता चलेगा कि 5 साल से मुस्लिम है या नहीं है, उस वक्त तक ये शिक लागू नहीं होगी इस कानून की। इसी तरह अदालत ने इस शिक पर भी रोक लगा दी है कि जिसके तहत ज़िला कलेक्टर जो है या कोई सरकारी अफसर जो है वो ये फ़ैसला करेगा कि कौन सी ज़मीन वक्फ़ के लिए है और कौन सी वक्फ सरकारी मलकियत है, यानी ये ज़मीन सरकार की है, ये वक्फ़ की है। तो अदालत ने इसे इख्तियारात की अलहदगी के उसूल के ख़िलाफ़ का, यानी जो सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है, उसके बुनियादी कानून के ख़िलाफ़ इसको करार दिया है और कहा है कि ये अदलिया या ट्राइब्यूनल का दायरा है, न कि इंतज़ामी अफसरान का। तो अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि जब तक ट्राइब्यूनल या आला अदालत फ़ैसला न दे, वक्फ शुदा ज़मीन की हैसियत बरकरार रहेगी, इसमें किसी तीसरे फरीक के हकूक़ पैदा नहीं होंगे और न ही रिकॉर्ड में तब्दीली की जा सकती है। तो मरकज़ी वक्फ कौंसिल, यानी जो मरकज़ी हुकूमत के तहत जो वक्फ बोर्ड बनते हैं और उसके नतीजे में जो एक वक्फ कौंसिल बनती है, और रियासती वक्फ बोर्ड्स जो हैं, उनमें गैर मुस्लिम अरकान की जो शमूलियत पर भी अदालत ने वक्ती तौर पर एक हद मुकर्रर कर दी है। इस वक्त कोई हद नहीं है, जितने चाहे गैर मुस्लिम उसके मेंबर्स बन सकते हैं बोर्ड्स के, या उसकी यहाँ तक कि एक वक्त के अंदर की मैनेजमेंट कमेटी के। तो इन्होंने ये हद मुकर्रर किया कि मरकज़ी सतह पर गैर मुस्लिम मेंबरान 4 से ज़्यादा नहीं होंगे और रियासती सतह पर 3 से ज़्यादा जो गैर मुस्लिम जो है वो उसके मेंबर्स नहीं बन सकेंगे। इस फैसले ने बिलाशुबा मुसलमान बरादरी को, जो इंडिया में रहती है, उनको कुछ रिलीफ दिया है, लेकिन अदालत ने बाकी शिकों को जारी रहने दिया है और यूँ ये कानून अपनी जगह कायम रहेगा और कायम है। यही वो पहलू है जो सबसे ज़्यादा तशवीश पैदा करता है, क्योंकि इस कानून में कुछ ऐसी शिकें हैं जो सिर्फ मुसलमानों पर लागू होती है। ये बड़ी गौर तलब बात है कि ये इस किस्म की शिकें जो हैं, ये वक्फ के बारे में, ये सिर्फ मुसलमानों पर ही इसका तलाक़ किया गया है, इस कानून में रखा गया है, जबकि दूसरी मजहबी बरादरी, मसलन सिख हैं, हिंदू खुद हैं, या ईसाई हैं, या पारसी हैं,
ان کے ٹرسٹ جو ہیں یا ان کی انڈاؤمنٹس جو ہیں وہ لفظ وقف نہیں استعمال کرتے، وقف لفظ ہی مسلمانوں کی انڈاؤمنٹ یا ٹرسٹ کے لیے ہے، تو ان پر ایسے دباؤ جو ہے مداخلت کے وہ نہیں ہے، وہ ان سے آزاد ہیں۔ مثال کے طور پر وقف قائم کرنے کے لیے شرط کہ وقف بنانے والا شخص کم از کم 5 سال سے اسلام کی پریکٹس کر رہا ہو، کسی دوسرے مذہب کے ادارے پر لاگو نہیں ہے۔ اسی طرح یہ وقف بورڈز میں غیر مسلم ارکان کو شامل کرنے کی شرط بھی یہ منفرد ہے۔ ہندو، سکھ یا عیسائی ادارے جو ہیں جو ظاہر ہے اپنے مذہب سے باہر کے لوگوں کو، افراد کو انتظامی یا فیصلہ سازی میں شامل نہیں کیا جا سکتا ان میں۔ مثلا ہندوؤں کے جتنے بھی ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں یا انڈاؤمنٹس بنی ہوئی ہیں وہ ایکسکلوسیولی اس کے اندر ہندو ہی ہوں گے۔ سکھوں کی جتنی بھی پربندک کمیٹیاں اس طرح کی جو بنی ہوئی ہیں وہ سب کے سب سکھوں پر ہی مشتمل ہے، اس میں کوئی مسلمان، ہندو یا اور کوئی مذہب کا آدمی نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز ان کی مذہبی ہے۔ لیکن مسلمانوں کے وقف میں اس کی اجازت دی گئی ہے، بلکہ قانون میں رکھا گیا کہ کچھ حکومت نامزد کرے گی اور جو نامزد کرے گی ان کے ارکان وہ ضروری نہیں کہ مسلمان ہوں، اور پھر کچھ ایم ایل ایز، گورنمنٹ کے منسٹرز، ایسے گورنمنٹ آفیسرز بھی اس کے ممبر جو ہو سکتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو وہ ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہوں۔ تو یہ براہ راست مذہبی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ ضلعی کلیکٹر یا انتظامی افسران کو وقف زمینوں کی حیثیت یا یعنی وقف کی جو اپنی زمینیں ان کی حیثیت تعین کرنے کے اختیار دے دی گئی کہ سرکار کی ہیں یا اسی وقف کی ہیں۔ اس سے وقف زمینوں پر قبضے یا ہتھیانے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ زمینوں کا قبضہ ہر جگہ ایک جیسے ہی ہے، تو خاص طور پہ یہ اس وقت جب تاریخی ریکارڈ یا دستاویزات کمزور ہوں۔ بہت سے وقف کی پوری 100 سال کی یا 200 سال کی جو ریکارڈ ہے اس وقف کا وہ موجود نہیں ہے، دستاویزات مکمل نہیں ہیں، بلکہ وقف کی جو تاریخ ہے انڈیا میں وہ تو 1000 سال پرانی ہے۔ تو اگر پرانی چیزوں کا آپ کے پاس ریکارڈ ہی نہیں ملتا، کوئی مثل ہی نہیں ملتی، کوئی دستاویز ہی نہیں ملتی ہے، تو وہ تو پھر ضبط کر دیا جائے گا، کیونکہ جس ریکارڈ کی ملکیت کوئی وقف ثابت نہیں کر پائے گا دستاویزی طریقے سے، تو حکومت اس کو سرکاری زمین قرار دے دے گی، یا جن کی دستاویزات ضائع ہو چکی ہیں تو اس کے بارے میں کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ وقف بائی یوز کا اصول بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ اصول تھا جس کے تحت کوئی زمین اگر طویل عرصے سے مسجد، قبرستان یا دیگر مذہبی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہو تو اسے وقف ہی تصور کیا جاتا ہے، یعنی یہ حصہ وقف ہے کیونکہ استعمال ہو رہی بہت عرصے سے۔ اس کی دستاویزی منظوری عام طور پہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اگر پرانے عرصے سے کوئی جگہ چل رہی ہے، قبرستان تو بڑے پرانے ہیں، اور ان کی ساتھ استعمال ہونے والی زمین جو ہے اس کی کوئی دستاویز نہیں ہے، کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، تو وہ پھر سرکار نیشنلائز کر سکتی ہے۔ اس اصول کی منسوخی کے بعد بہت سے قدیم مذہبی مقامات خطرے میں پڑ سکتے ہیں، کیونکہ کئی چیزیں ہیں، مسجدیں ہیں یا امام بارگاہیں ہیں یا قبرستان ہیں یا یتیم خانے ہیں جن کی ساتھ زمین ایسوسیٹڈ رہی ہے جو ان کے مالی اخراجات پوری کرتی تھی، تو ان میں سے بہت سے کی دستاویزات نہیں ہیں، ڈاکومنٹس نہیں ہیں، کیونکہ اتنے پرانے تھے، اور ان کو کیونکہ روایت کے طور پہ یہ انہیں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو ان کو وقف کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ اس نئے قانون میں کہا گیا اگر دستاویز نہیں ہے کسی وقف کی زمین کی تو سرکار قبضہ کر سکتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے، ہندوستانی آئین جو ہے یا انڈین آئین جو ہے اس کا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل میں جو آرٹیکل 25 اور 26 جو ہے یہ ہر مذہبی برادری کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ اپنے مذہبی معاملات خود منظم کریں گے اور اپنے اداروں اور املاک پر اختیار رکھتے ہیں۔ یہ ایک یونیورسل لا ہے عام طور پہ مہذب دنیا میں۔ مسلمانوں کے وقف پر وہ شرائط لاگو کر دی گئی ہیں جو دوسرے مذاہب پر نہیں ہیں۔ یہ مساوات اور انصاف کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے، جسے آئین کے آرٹیکل 14 اور 15 انڈین آرٹیکل آئین جو ہے اس میں تسلیم کیا گیا کہ سب سے بڑا قانون جو ہے سب کے لیے برابری کی سطح کا ہوگا۔ تو عدالت انتظامی افسران کو عدالتی اختیارات دینے کی شق کے وقتی طور پر معطل کر کے صحیح قدم اٹھایا ہے ظاہر ہے، لیکن جب تک اس قانون کی باقی شقوں پر نظر ثانی نہیں ہوتی ہے یہ اندیشہ موجود ہے کہ مسلمانوں کے ادارے اپنی خود مختاری کھو دیں گے۔ یہ بہت واضح نظر آ رہا ہے، بلکہ اگر ہم اصولی طور پہ دیکھیں کہ یہ بی جے پی کی حکومت جو خاص طور پہ نجکاری کے بہت فروغ دے رہی ہے اور
حکومت کو تمام دوسرے معاملات سے پیچھے ہٹا رہی ہے، یہ وہاں پہ کسی بھی کمپنی کو چاہے وہ لاس میں جاری ہو یا فائدے میں جاری ہو اس کو نیشنلائز نہیں کرتے ہیں، جو استحصال بھی چاہے کر رہی ہو یا مس مینجڈ ہو. لیکن مسلمانوں کے وقف کو انہوں نے ٹیکنیکلی نیشنلائز کرنے کی ایک راہ کھول دی ہے، جس سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوگا. تو سماجی اور سیاسی طور پر صورتحال مزید تشویشناک ہے. وقف ادارے نہ صرف مذہبی املاک ہیں بلکہ سماجی فلاحی یعنی ویلفیئر کے اور جو لوگوں کو فائدے پہنچاتی ہے، فرقے بیواؤں کو فنڈز دیتی ہے یا غریب عورتوں کو روزگار فراہم کرتی ہے، تو یہ وقف ان کے لیے بھی ایک مضبوط ذریعہ ہے آمدن کا. تو یہ ادارے تعلیم، یتیم خانوں، مساجد اور رفاہی خدمات سے جڑے ہوئے ہیں. اگر ان کے معاملات میں غیر مسلم ارکان کا اثر بڑھتا ہے یا ان کی تعداد ان کے بورڈز میں بڑھتی ہے یا وقف زمینوں کے فیصلے سرکاری اہلکاروں کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں، تو اس سے مسلمانوں کی کمیونٹی کا اعتماد نہ صرف مجروح ہوگا بلکہ وہ معاشی طور پر بھی کافی زیادہ برباد ہوں گے، ان کی اور کمی آئے گی. لوگ یہ محسوس کریں گے کہ ان کے مذہبی اور ادارے اور روایتوں کی قدر کم کر دی گئی ہے اور ریاستی مداخلت ان کے مذہبی وجود پر حملہ ہے. یہی وہ مسلمانوں کی پروٹیکشن تھی جس کے لیے پوری کی پوری تحریک آزادی میں مسلمانوں کا یہی مطالبہ تھا. اور یہ 1916 سے لکھنؤ پیکٹ میں بھی اس کا درج تھا ذکر کہ مسلمانوں کے معاملات کو ایک پروٹیکشن ملے گی کانسٹیٹیوشن. اس پہ اس وقت کی کانگریس سے اتفاق بھی کیا تھا. بین الاقوامی سطح پر بھی یہ قانون انڈیا کو سوالوں کے کٹہرے میں لا کھڑا کرتا ہے. یعنی دنیا جاننا چاہے گی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کے جو ہے انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، ٹھیک ہے، اس میں مذہبی آزادی اور اقلیتوں کے حقوق کی ضمانت دی گئی ہے. انڈیا اس معاہدے کا فریق ہے، اس پر دستخط کیے ہوئے ہیں، تو اس پر لازم ہے کہ اپنے شہریوں کو مذہبی معاملات میں مکمل آزادی دے. لیکن وقف قانون 2025 کی یہ شقیں عالمی اصولوں کے بھی منافی ہے. یہ صرف انڈیا ہی کے اپنے آئین کی خلاف ورزی بلکہ بین الاقوامی قوانین اور روایات ان کے بھی خلاف ہے. بھارت سپریم کورٹ کا عبوری فیصلہ اگرچہ کچھ ریلیف دیتا ہے لیکن یہ مکمل انصاف نہیں ہے. اصل امتحان اس وقت ہوگا جب عدالت حتمی فیصلہ سنائے گی، پھر پتہ چلے گا کہ انہوں نے کس بنیاد پر یہ فیصلے کیے ہوئے ہیں، دلائل کیا تھے، قانونی نکات کیا تھے. اگر عدالت آئین کی روح اور مذہبی آزادی کے اصول کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتی ہے تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی کامیابی ہوگی. لیکن اگر یہ شقیں برقرار رہتی ہیں جن کو فی الحال معطل کیا چند ایک کو بھی، تو یہ نہ صرف آئین کے خلاف ہوگا، انڈین آئین کی خلاف ورزی ہے، بلکہ انڈیا کے سیکولر کردار اور اقلیتوں کے اعتماد کے لیے بھی سنگین دھچکا ہوگا. یہ کرسچنز کے لیے بھی مسئلہ پیدا کر سکتا ہے، سکھوں کے لیے بھی مسئلہ پیدا کر سکتا ہے، فارسیوں کے لیے بھی مسئلہ پیدا کر سکتا ہے. اس قسم کے قانون کا بننا جو کہ مسلمانوں کے بارے میں بنایا گیا، ان کے وقف کے بارے میں جو بنایا گیا ہے، تو مسلمانوں کے لیے یہ مسئلہ محض قانونی نہیں بلکہ ان کی مذہبی شناخت اور اجتماعی وجود کا بھی معاملہ ہے. دوسری برادریوں کے ٹرسٹوں کو آزادی دینے کے باوجود مسلمانوں پر پابندی لگانا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قانون صرف اصلاح نہیں بلکہ مداخلت کا راستہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اس پر تنقید صرف مسلمانوں تک محدود نہیں بلکہ انڈیا کے سیکولر حلقے جو ہیں انہوں نے بھی اس قانون کو آئینی مساوات اور ان کے آئین کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے. تو یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کے حد تک محدود نہیں ہے. اس قسم کا قانون بننا یہ ایک پریسیڈنٹ بنی ہے جو فی الحال مسلمانوں کو جس سے نقصان پہنچے گا، ان کی آزادی کم ہوگی، ان کی املاک جو ہے وہ نیشنلائز کی جا سکتی کسی ہیلے بہانے. آپ کو یاد ہوگا انگریزوں نے جب بہت ساری مسلمان ریاستوں کی یا انڈین ریاستوں کی، ہندوستان کی جو ہندو مسلم جو تھے ان کی جو ریاستوں پر قبضہ کرتے تھے، تو اسی طرح کے ایک بہانہ بنا لیتے کہ اگر کسی راجا یا نواب کی کوئی اولاد نہیں ہے تو وہ اپنا متنبع بنا دیا کرتا تھا، اپنا کوئی اڈاپٹ کر لیتا تھا، کوئی بیٹا یا بیٹی، اور ان کو وہ ساری حکومت چلی جاتی تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ جو بادشاہ بغیر اولاد کے مرے گا اس کی ریاستیں ہم قبضہ کر لیں گے. تو یہ قانون تقریباً ویسا ہی ہے جیسا انگریزوں نے ہندوستان کے راجاؤں کے لیے بنایا تھا کہ اگر مسلمان اپنی کسی وقف کی املاک یا زمینوں کے بارے میں دستاویزات نہیں دے سکتے ہیں تو سرکار اس پر قبضہ کر لے گی، نیشنلائز کرنے کی. ہماری اس ویلاگ پر اپنا تبصرہ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور کامنٹ ضرور کیجیے. یہ بہت ضروری ہے ہماری مدد کے لیے، ہماری رہنمائی کرتے ہیں. شکریہ. ثقلین امام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.